बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नए वज़ीर-ए-आज़म निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक साहब ने अपने ओहदे का ओथ ले लिया। अब वो पाकिस्तान के वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं और मियाँ शहबाज शरीफ साहब वो अब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं। और अब ये है कि बहुत से लोग ये सोच रहे हैं और ये जो क्वेश्चन है ये मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं और इवन जो अदरवाइज़ बहुत से लोग हैं, ऑब्ज़र्वर्स हैं, मीडिया के लोग हैं, वो ये देख रहे हैं कि जी अब किस किस्म की पॉलिसीज़ होंगी केयर टेकर गवर्नमेंट की, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की, और ख़ास तौर के ऊपर PTI के मतलब और फिर मई-9 के हवाले से किस किस्म की पॉलिसीज़ होंगी। इस मतलब मैं प्राइमरीली बात करूँगा और वो मैं आपको बता दूं कि उस चीज़ को अगर समझना हो कि अनवारुल हक साहब की पॉलिसी क्या होगी और इससे कतई नज़र के उनकी अपॉइंटमेंट की सिफारिश कहाँ से हुई, इसके ऊपर ज़ाहिर है बहुत सी बातें की जा रही हैं और ये एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से की गई, उधर से नाम आया। और फिर ये भी इम्प्रेशन दिया जा रहा है और PDM के कुछ लोग इस किस्म की बातें कर रहे हैं, ऑन द रिकॉर्ड या ऑफ द रिकॉर्ड वो इस किस्म का इम्प्रेशन दे रहे हैं कि जैसे कि उनके ऊपर ये नाम इम्पोज़ किया गया। इसकी हकीकत क्या थी ये मैं इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर भी मैं आपसे मेरा जो नेक्स्ट व्लॉग होगा कल इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर मैं आपकी जो मेरी जो एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपसे शेयर करूँगा। लेकिन अदरवाइज़ जो टॉपिक मैंने आपसे जो बात करना चाह रहा था उसके मतलब मैं आपको इतना बता दूं कि जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक साहब हैं, अनवारुल हक काकड़ साहब, इनकी मई-9 के बाद इनका एक ज़ाहिर है एक तो मई-9 की कंडेमनेशन उन्होंने बड़ा उसी तरीके से कंडेमनेशन की जिस तरह से जनरल आप देख रहे होंगे कि हर एक ने कंडेम किया उसको कि ये किसी भी लिहाज से एक्सेप्टेबल ये जो है ये पोजीशन नहीं है और ये कि जी कोई भी शख्स कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर इस किस्म का एक्शन लेती है तो उन्होंने अमेरिका की मिसाल भी दे के बल्कि ये कहा कि ये तो बगावत है। अच्छा, इस सिलसिले में मई-9 का चूँकि अब रेलेवेंस ये है कि मई-9 के जो ज़ाहिर केसेस हैं एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में भी एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत भी लोगों को बुक किया जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है और फिर इसके अलावा मिलिट्री कोर्ट्स की भी बात की जा रही है। और आपको पता है कि 102 लोगों को ऑलरेडी मिलिट्री के हवाले किया जा चुका है। आल्दो इस मसले के ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट में ये इशू पेंडिंग है कि वो क्या फ़ैसला करते हैं मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कि क्या इन लोगों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स के तहत अलाउ करेगी सुप्रीम कोर्ट के नहीं, ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अनवारुल हक काकड़ साहब ये पहले बयान कर चुके, उनका एक बयान था कि जी अगर जो भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, मिलिट्री की बिल्डिंग्स के ऊपर, मिलिट्री की डोमेन में अगर मिलिट्री के ऊपर कोई अटैक होता है, उनकी किसी इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक होता है तो उनके ख्याल में उन्होंने भी इस बात का ख्याल का इजहार किया था कि ऐसे तमाम लोगों का जो ट्रायल है वो आर्मी एक्ट के तहत ही होगा और होना भी चाहिए। इस तरह की उन्होंने बात की और ये बहुत लोगों का व्यू है। कुछ लोग इससे डिफ़र करते हैं और कुछ लोग ये कहते हैं कि जी आर्मी एक्ट के तहत आप सिविलियन को उनके अगेंस्ट प्रोसीड नहीं कर सकते। हालांकि जो पिछले अगर आप 15-20 साल का ही रिकॉर्ड निकाल के देख रहे हैं तो बहुत से सिविलियंस को आर्मी एक्ट के तहत उनका ट्रायल हुआ और इवन इमरान खान साहब की हुकूमत जो थी उसमें भी तकरीबन कोई 20-25 लोग ऐसे थे जिनको मिलिट्री जिनको आर्मी एक्ट के तहत जिनका ट्रायल किया गया और फिर उनको सज़ाएं भी दी गई। और फिर एक क्लैरिफिकेशन करता चलूँ कि आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल की जब हम बात करते हैं तो ये उस अरेंजमेंट से डिफरेंट मतलब है कि ट्रायल है या ट्रायल ये होते रहे हैं जो कि अरेंजमेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था। जब आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में अटैक हुआ तो उसके बाद जो एक पहले इनिशियली 2 साल फिर उस 2 साल को 4 साल के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गई थी कि जी ऐसे लोगों का उनका ट्रायल जो होगा वो मतलब मुख्तलिफ टेररिस्ट का जो ट्रायल होगा वो मिलिट्री कोर्ट्स में होगा। तो वो एक अरेंजमेंट डिफरेंट थी तो बहुत से लोग उसको मिक्स कर देते हैं। इस आर्मी एक्ट के तहत या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो ट्रायल होता है मिलिट्री के जो अथॉरिटीज़ जो ट्रायल करती हैं तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। सो ये जो लोग मिक्सअप करने की कोशिश करते हैं तो ये गलत चीज़ है। सो एनी हाउ लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट में उस चीज़ का जाना है, फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है। लेकिन जिस तरह
طرح کہ میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت نے یہ پوزیشن لی تھی کہ آرمی ایکٹ کو، اور آرمی ایکٹ کے تحت ان 102 لوگوں کا، یا جو اگر اور بھی کوئی لوگ وہاں پہ گئے جن کی آرمی فوج کی انسٹالیشن کے اوپر جنہوں نے اٹیک کیا، اور ان کو انہوں نے سول گورنمنٹ کو یا کورٹ کو ریکویسٹ کر کے انہوں نے اگر ان کو بھی ٹرائل وہاں پہ انہوں نے کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، تو اس بارے میں ابھی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے ان کی پوزیشن ایگزیکٹلی وہی ہوگی. میں آپ کو بتا دوں جو کہ پوزیشن ہوگی، جو پوزیشن تھی میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت کی، جو پوزیشن فوج کی پوزیشن ہے، اسٹیبلشمنٹ کی پوزیشن ہے. سو اس لحاظ سے آپ یعنی کہ کسی قسم کا اگر کوئی یہ دیکھے کہ جی کوئی پالیسی میں، اسٹیٹ کی پالیسی میں کوئی فرق آئے گا یا کوئی ڈیویشن ہوگی یا کوئی پالیسی میں کوئی نیا ٹرن آئے گا، تو اس قسم کی کوئی چیز مجھے کم از کم نظر نہیں آ رہی، اور اس کی وجوہات میں نے آپ سے شیئر کر لی. اچھا، اس کے علاوہ جو ایک اور امپورٹنٹ چیز تھی کہ کل یوم آزادی کے دن آپ کو پتہ ہے کہ آرمی چیف کا بیان تھا، اور انہوں نے کاکول اکیڈمی میں انہوں نے ایک خطاب کیا، اور اس خطاب کے دوران بھی انہوں نے ایک بات دوبارہ سے کی جس کا ظاہر ہے انہوں نے ڈائریکٹ ریفرنس مئی 9 کا نہیں دیا، انہوں نے پی ٹی آئی کا نام نہیں لیا، لیکن انہوں نے پھر جو بار بار وہ بات کر رہے ہیں، اور ہر تقریر میں ان کی تقریباً یہ بات لازم ہوتی ہے کہ عوام اور فوج کے درمیان جو خلیج پیدا کرنے والے لوگ ہیں، ایک تو یہ خلیج پیدا نہیں، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور جو بھی اس قسم کی بات کر رہے ہیں ان سے سختی کے ساتھ نپٹا جائے گا. ان کو یعنی ان کے لیے ایک سخت پیغام دیا انہوں نے. اور پھر یہ کہ جو بیرونی اور اندرونی جو دشمن ہے، اب اندرونی دشمن کون ہے ان کا ظاہر ہے انہوں نے پھر وہ نام نہیں لیا، لیکن بیرونی اور اندرونی دشمن جس قسم کے جو بھی کچھ کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، تو ان کے متعلق وہاں پہ بھی ایک جو ویو، جو ایک بات مئی 9 کے بعد ایک کنسسٹنٹلی کی جا رہی ہے، اور جس کا جب اندر پاکستان کے اندر کی بات کر رہے ہیں اور فوج اور عوام کے درمیان خلیج کی بات کرتے ہیں اور اس طرح کی، تو نام لیں یا نہ لیں تو آپ کو ایک جنرل ریفرنس اگر آپ کو اس کا کوئی ملتا ہے تو وہ ریفرنس ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کا ہی ہے. اور اس لحاظ سے پی ٹی آئی کے لیے جس قسم کے حالات ہوں گے وہ حالات اسی قسم کے رہیں گے کہ جس قسم کے حالات ان کے شہباز شریف صاحب کی یا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے دوران تھے. شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک بیان میں دیکھ رہا تھا تو اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی انوار الحق کاکڑ صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس سے تو ڈسٹنس کر رہی ہے پی ڈی ایم یعنی پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے ڈسٹنس. تو اس لحاظ سے مطلب وہ اس لحاظ سے ان کو ایک مطلب ہے کہ خوش نظر آئے، مطلب ہے کہ لگ ایسا رہا تھا کہ یہ ایک ان کے لیے اچھی خبر ہے. لیکن اس بات کی بھی کیا حقیقت ہے، جیسے میں نے بتایا آپ کو، میں انشاءاللہ کل کے ویلاگ میں کیا کہ جی کون اس آن بورڈ تھا یا کون نہیں تھا، یہ انشاءاللہ کل میں اس کے اوپر بات کروں گا. لیکن میرا خیال ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی اگر خوشی کا جو اظہار ہے یا اطمینان کا اظہار ہے کسی بھی لحاظ سے، تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ چیزیں تبدیل ہو جائیں گی ان کے لیے اور کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں گی، مئی 9 کا جو حوالے ہیں، مئی 9 کا جو اس کے متعلق جس قسم کی انویسٹیگیشنز یا جس قسم کی باقی چیزیں پکڑ دکڑ ہو رہی ہے یا جو پکڑ دکڑ آلریڈی ہو چکی اس کے متعلق اگر کوئی چیزیں تبدیل ہوں گی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. اچھا، اس کے علاوہ ایک جب آرمی چیف کے ہم بیان کی بات کرتے ہیں تو آرمی چیف کے اپنے خطاب میں ایک جو بات جو کنسسٹنٹلی ان کے بارے میں کہی بھی جاتی ہے، چونکہ یہ ایک بیان تھا جو لائیو تھا تو اس کو لوگوں نے بہت اپریشیٹ اس لیے کیا، اور خاص طور کے اوپر مجھے جس بات کی بڑی خوشی ہوئی، آج دو وہ بیان میں اس وقت میں نے لائیو نہیں سنا، میں نے پھر بعد میں اخباروں میں پڑھا. جس بات کی مجھے خوشی یہ ہوتی ہے کہ جی اس میں اسلامک ریفرنس، قرآن کے ریفرنسز بڑے فخر سے بیان کیے جاتے ہیں، اور پھر جو حالات پاکستان فیس کر رہا ہے اور لوگ، اور امیدی اور نا امیدی سے امیدی، مشکل حالات سے نکلنے کی بات، یہ جو باتیں کی جاتی ہیں تو اس کے لحاظ سے یہ بڑی اچھی بات لگتی ہے کہ قرآن حکیم کے جو ریفرنسز مطلب ہے کہ آرمی چیف قرآن پاک کی جو ریلیونٹ
جو آیات ہیں ان کی وہ تلاوت کرتے ہیں، اور اس کی تلاوت کے بعد پھر اس کا ترجمہ جو ہے وہ، تو اس سے وہ جو بات کیا ہوتی ہے نا کہ ایک بڑی موٹیویشنل سی بات، ایک ان کی کافی یعنی کہ پھر جب لوگ سنتے ہیں تو اس سے وہ بہت زیادہ انفلوئنس ہوتے ہیں، اور یہ بڑی ایک خوشی کی بات ہے کہ، اور میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ صرف آرمی چیف نہیں، جتنے بھی جو ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ظاہر ہے کہ اسلامی ملک ہے، اور جب ہم یوم آزادی کی بات کرتے ہیں تو اسلام کے نام کے اوپر کلمے کی بنیاد کے اوپر بننے والے ملک میں جو ہمارے لیڈرز ہیں، بے شک وہ سول ہوں یا بے شک وہ ملٹری کی لیڈرشپ ہو، ان کو دین کا پتہ ہونا چاہیے، اور ان کو دین کا علم، ان کو اسلام کا علم، ان کو قرآن و حدیث کا علم ہمارے سے عام لوگوں سے زیادہ ان کو علم ہونا چاہیے۔ اور یہ چونکہ یہ ایک ریکوائرمنٹ اس لیے ضروری ہے، یہ چیز اس لیے بہت ضروری ہے کہ ظاہر ہے جب آپ ایک اسلامک اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں، پھر آپ جب یہ کہتے ہیں کہ کلمے کی بنیاد کے اوپر ملک بنا، اسلام کے نام کے اوپر ملک بنا، تو پھر اس کو انہی لوگوں کو لیڈ کرنا چاہیے۔ میں سول کی بات بھی دوبارہ کر رہا ہوں، بے شک وہ سول میں ہوں، بے شک MNAs ہوں، سینیٹرز ہوں، ہمارے پرائم منسٹرز ہوں، گورنرز ہوں، چیف منسٹرز ہوں، یا ہمارے جو ملٹری کے جنرلز ہوں، تو ان کے لیے بڑا لازم ہے کہ ان کی اسلامک نالج جو ہے وہ عام لوگوں سے بہت زیادہ ہونا چاہیے، اور یہ اچھی بات ہے۔ اور اس کا لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ عرصہ پہلے جو لاسٹ جو ہمارے نیول چیف تھے ظفر محمود عباسی، وہ عباسی مریخ سے ان کا تعلق تھا، تو جب وہ نیول چیف تھے تو میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے نیوی میں اسلامائزیشن کے لیے الحمدللہ بہت کام کیا۔ اگر نیوی میں انہوں نے اپنے پروفیشنل یعنی کہ نیوی کی جو اپنی پروفیشنل کیپیبلٹیز ہیں ان کو بھی بڑا امپروو کیا، یعنی کہ جو کام ظاہر ہے وہ لازم ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جیسے ایک اسلامی ایک سپہ سالار ہوتا ہے نا، تو بینگ نیوی کے سپہ سالار ہونے کی حیثیت سے انہوں نے بہت اسلامائزیشن کے لیے کام کیا۔ اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہاں پہ موٹیویشنل آفیسرز کو جو لوگ ایسے جن کو قرآن و حدیث کے اوپر مطلب ہے کہ جن کی کمانڈ تھی، علماء جو دنیاوی ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی اور دینی ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی ماشاءاللہ بہت اچھے تھے، ایسے لوگوں کو آفیسرز بھرتی کیا گیا ان کو، اور ان کو پھر ریلیجس وہی اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے ان کو موٹیویشنل آفیسرز بنایا گیا، اور پھر ہر یونٹ جو بھی ان کی ہوتی ہے وہاں پہ ان کو اسائن کیا گیا۔ اس کے علاوہ قرآن کلاسز جو ہیں، قرآن پاک پڑھانے کے لیے کلاسز کا بندوبست کیا گیا۔ نیوی کے اپنے جہاں پہ ان کے اپنے ہاؤسنگ جو سوسائٹیز تھیں، نہ صرف وہاں پہ بلکہ نیول اکیڈمی میں بھی، تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف چونکہ وہ خود ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں، اور پھر بڑے فخر کے ساتھ، جو کہ ظاہر ہے فخر کی ہم بحیثیت مسلمان کوئی بھی اسلامک ریفرنس ہو وہ ہمارے لیے فخر کا باعث ہونا چاہیے، اور اس طرح کی اگر وہ بات اسی لحاظ سے وہ کرتے ہیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ پاکستان آرمی کے اندر بھی وہ اسلامائزیشن کو پروموٹ کریں، اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے جو ضروری اقدامات ہیں وہ ان کو اٹھانے چاہیے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو آخر میں ایک بات میں چھوٹی سی اور کرنا چاہوں گا کہ وہ یہ کہ جی میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے بارے میں کل ایک بات کی جو خواجہ آصف صاحب نے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں، تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ان کی واپسی کے متعلق انہوں نے یہ کہا کہ جب زیرو رسک ہوگا تو وہ واپس آئیں گے۔ تو انہوں نے ایک کویشچن ریز کر دیا، اور ابھی یہ کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جب وہ وزیر اعظم تھے تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ مڈ سپٹمبر میں انشاءاللہ پاکستان واپس آ جائیں گے۔ تو یہ اس قسم کی بات اب کیوں کر دی، زیرو رسک والی بات کیا کر دی انہوں نے، اور اس کے اوپر اب لوگوں کو شک و شبہات ہونے لگے، کیا میاں نواز شریف صاحب کیا سپٹمبر میں بھی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ تو اس لحاظ سے میری ویسے ایک PMLN کے ایک صاحب سے بات ہوئی جن کا تعلق جو ہے وہ نواز شریف کیمپ سے، آپ کو پتا ہے کہ ایک ویو پایا جاتا ہے کہ ڈفرینٹ کیمپس ہیں، 2 کیمپس ہیں، تو یہ جو نواز شریف کیمپ کے جو ایک رہنما ہیں، تو ان سے جب مجھے بات ہوئی تو انہوں نے اس چیز کو ویسے رد کیا، انہوں نے کہا نہیں مڈ سپٹمبر میں میاں نواز شریف صاحب آ جائیں گے، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ کچھ لوگوں کی PMLN کے اندر خواہش ہے کہ نواز شریف صاحب واپس
نہ آئیں. تو پتہ نہیں وہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں, کیوں انہوں نے کی, اور پھر یہ زیرو رسک والی بات کیوں کی خواجہ آصف صاحب نے. اینی ہاؤ یہ وہ چیزیں جو کہ ظاہر ہے ان کا ایک اندر کے مسائل ہیں, اور پی ٹی آئی اور پاکستان اور پی ایم ایل این کے اندر ایک ڈفرینس آف اوپینین, اور کچھ اس طرح کی باتیں پہلے بھی کی جاتی رہی ہیں ویسے کہ جی کچھ لوگ مطلب ہے کہ کچھ ڈبل گیمز کر رہے ہیں, اس قسم کی باتیں. نہیں آؤ تو یہ کچھ ایشوز تھے جس کے اوپر میں نے سوچا آپ سے بات کر لوں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.